మిత్రులారా, ఇప్పుడు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన మన కయ్యూమ్ నాయక్ గారు మాట్లాడతారు. ఆయన సందేశాన్ని మనం విందాం. నహ్మదుహు వ నసల్లి అలా రసూలిల్ కరీం, అమ్మా బాద్. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इलाही दे मुझे तर्ज़ तकल्लुम, इलाही दे मुझे तर्ज़ तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू ज़िंदगी दे. इलाही दे मुझे तर्ज़ तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू ज़िंदगी दे. मुझे अफ़कार सवालियाबी अता कर, मुझे अफ़कार सवालियाबी अता कर, मेरी तहरीर को ताबंदगी दे. मोहतरम इज्तिमाब रमाना मूर्ति साहब, इनकी टीम जितनी भी है, जितने भी लोग, तो मुझे बड़ा आज खुशी होती है. रियली रमाना मूर्ति जो है एक फर्द नहीं है. रमाना मूर्ति एक फर्द नहीं है, ये एक इदारा है, ये एक तारीख है, एक हिस्ट्री है. मैं हैरान हूं कैसे चुन चुन कर ये लोगों को लाते हैं. एक सवाल है, कहां कश्मीर, कहां मद्रास, कहां आसाम और कहां महाराष्ट्र. ये दर्द किसी और में क्यों नहीं पैदा हुआ है. हमारे मुसलमानों में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दौलतमंद, अरबों खरबों वाले, जिनको अपनी दौलत का पता नहीं है, उनको अपनी कौम का कोई पता नहीं कि हमारे मुसलमान भी कहीं जी रहे हैं या कि नहीं. और मैंने किसी हिंदू को नहीं देखा इतना बड़ा. ये रियलिटी कह रहा हूं. आज ये इत्तेहाद है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद. मैंने नहीं देखा कितने दर्द लेकर वो मुल्क की बात करे, वो लोगों को इकट्ठा करे, उनके अंदर ये एहसास पैदा करे कि हमारा मुल्क और हम कहाँ जा रहे हैं. ये किसी में नहीं. ये बहुत गिने चुने लोग होते हैं. ये अल्लाह ताला ये शहादत बज़ोर बाजू नेस्त तान बख्शत खुदा नई बख्शी. ये इंसान की मेहनत से नहीं होता है. ये अल्लाह ताला की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, उसकी तरफ से भी इनायत होती है. वो किसी किसी को चुनता है, फिर उससे काम लेता है. जहां आज मैं देख रहा हूं, इन्होंने जब भी मैं आया, खान अब्दुल गफ्फार खान का और रहमाना मूर्ति साहब का रिश्ता क्या, कुछ नहीं, वो उधर के. लेकिन जब इन्होंने उसकी तहरीक को पढ़ा, जब इन्होंने उसके मिशन को पढ़ा, और इन्होंने कहा मुझ जैसा बदनसीब उसके काम नहीं आएगा. क्या हम नहीं पढ़ते हैं? आज का मुसलमान, आज का दूसरे बड़े 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 लोग पढ़ते नहीं है. कभी किसी ने ऐसा सोचा? कभी कोई सोचता है? शेख अब्दुल्ला साहब हमारे कश्मीर के, कहीं नहीं. अगर वाकई देखूं, अगर कश्मीर को इस वक्त जो आग लगी है, ये रियलिटी आपको कह रहा हूं, वो शेख साहब की वजह से लग गई. शेख साहब उठा और उसने इलाहाद कर दिया दिल्ली में आकर. किसके साथ? पंडित नेहरू के साथ. आज उसके खानदान पर कोई भरोसा नहीं किया जा रहा है. आज कहते हैं ये गद्दार वतन है. शेख साहब ने इलाहाद किया. अदरवाइज शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान, उस सारा कुछ उसके साथ, सारा कुछ उसका किस्सा था. और आपको ये पता भी है, ये बैठे हैं यहाँ पर, 2 स्टेटें हैं जिनको आज़ादी दी गई थी. आप उस वक्त मुल्क जब अलहदा हुआ है, जम्मू कश्मीर और आपका ये हैदराबाद, ये पाकिस्तान के साथ जा सकता है. जिसके पास चाहते जाते जा सकते हैं. ये 2 स्टेटें थी. एक और थी, पता नहीं क्या है, तीसरी और कोई थी, जूनागढ़ थी. लेकिन देखिए एक मसला क्या है. लोगों की आवाज जो होती है, बड़ी आवाज होती है. पीपल्स वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. लोगों की आवाज खुदा की आवाज होती है. यहां के नवाब साहब ने देखा, यहां की आवाम, यहां के लोग जो हैं, मुझे सारे जो हैं यहां के हिंदुस्तान को चाह रहे हैं. मैं हिंदुस्तानी हूं, और उसने हिंदुस्तान को कबूल कर लिया. इसी तरह शेख अब्दुल्ला ने किया. आज उसी शेख अब्दुल्ला को वहां गद्दार कहा जाता है. आज उस शेख अब्दुल्ला के खानदान को गद्दार कहा जाता है वहां पर, कि तुमने क्या किया. 317 हमें मिला, 35A मिला. वो इसलिए नहीं है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, लेकिन एक चीज जरूरी थी. वहां 317 और 35A में यह था
کہ کوئی بھی باہر کا آدمی جو ہے وہاں زمین نہیں خرید سکتا تھا. ایک تو زمین نہیں خرید سکتا تھا, دوسرا وہاں پر سروس کوئی نہیں کر سکتا تھا. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ میں تیلگو یہ نہیں بول سکتا ہوں, I'm sorry. ہاں, تو 370 اور 35A کا مطلب یہی تھا. کیا مطلب تھا؟ کہ وہاں پر باہر کا جا کر زمین کوئی خریدے نا, تاکہ وہ لوگ اپنی مشقت سے کام کریں, اور نوکری جو ہے وہ باہر والے کو نہ ملے. بس اتنی بات تھی, اور کوئی اسپیشل کوئی چیز نہیں تھی. اور وہ بھی دیکھ لیجیے, وہ بھی چھین کے لے لیا. اور وہی نہیں چھینا, اسٹیٹ تھی اس کو یوٹی بنا دیا. یہ تاریخ, دنیا کی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ملے گا. یوٹی کو اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے, پھر اسٹیٹ کو یوٹی نہیں بنتی ہے. اور ہماری اسٹیٹ کو جو جنت ہے, جس کے لیے جہانگیر نے کہا اگر فردوس بروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است. اگر دنیا میں کوئی جنت ہے, دنیا میں اگر کوئی جنت ہے, وہ کشمیر ہے, کشمیر ہے, کشمیر ہے. اور اس کشمیر کو آج جہنم بنا دیا گیا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ 35 سے کاٹا, 370 کاٹا, اور پھر کیا کیا؟ یوٹی سے اسٹیٹ سے یوٹی بنا دی گئی. پھر بھی ہم جی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی جب تک ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. خیر, میں بات کر رہا تھا, میں رمانا مورتی صاحب کا بڑا شکریہ ہوں. I am highly thankful to you, sir, and your team. You are a dedicated person. یعنی کوئی بے لوث خدمت جس کو کہیں گے وہ رمانا مورتی میں ہے. 10 بار مجھے فون انہوں نے کیا, 20 بار. میں کیا ہوں؟ میں ایک مٹی کی خاک ہوں, مٹھی بھر ہوں. میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ اخلاص, یہ محبت, یہ لگن, یہ ڈیڈیکیشن, یہ ہر ایک میں نہیں پائی جاتی. مجھے معاف کریں گے مسلمان بھائی, میں نے ہندوستان میں دیکھا. آئیے میں آپ کا, میں نے بہت کچھ لکھا, آپ وہ کیسے پڑھوں گا, وہ لمبا ہے. آئیے مسلمانوں, دیکھو, تم بھی دیکھو. آج یہاں پر کہہ رہا ہوں, سچر کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے, ہندوستانی مسلمان, ہندوستانی ہمارے تو 70% پڑھے ہیں. ہماری اسٹیٹ جو ہے 70%, 75% پڑھی ہوئی ہے, اور ہندوستانی مسلمان 8% پڑھا ہے. یہ سننا سارے مسلمان, جتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ, جتنے بھی آرگنائزیشن چلاتی ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ سن لینا. 8% سچر کمیشن نے رپورٹ دے دی ہے کہ مسلمان 8% پڑھا ہوا. اور اوور آل جو میرا اسسمنٹ ہے, ٹوٹل ہندوستان میں جو ہے ہمارے ہندو بھائی بھی 40-50% سے اوپر نہیں گئے. 50% وہ بھی ان پڑھ ہے. آپ بتائیے, میں مسلمانوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جہاں یہ قوم 8% پڑھی ہے, 8 نہیں صحیح 10 رکھو, 10 نہیں میں 20 رکھتا ہوں, 20 نہیں 25 رکھ دیتا ہوں. اگر یہ 25% مسلمان قوم پڑھی ہوئی ہے, اور یہ کہاں سے آگے جائے گی؟ میں نے ایک بار مودی صاحب کو خط لکھا, میں ایک سوشل ورکر ہوں. میں نے لکھا اس کو کہ تو نے کتنے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائے مسلمان. میں نے لکھا بات 10-15 پوائنٹس ہے. تو نے کتنے مسلمان چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائے, کتنے چیف جسٹس بنائے, تو نے کتنے بڑی بڑی چیف جسٹس بنائے, تو نے کیا کیا؟ بڑی میری لسٹ ایک تھی. مجھے اس نے بعد میں سیکرٹری نے لکھا, یور لیٹر ہیز بین ریڈ بائی دا آنریبل پرائم منسٹر. بس اتنا ہی لکھا, اور کچھ نہیں لکھا. لیکن سوال ایک ہے, بنے گے کیسے؟ جو بنیادی تعلیم سب سے پہلی وہی آئی تھی. آپ سب, ہم مسلمان ہیں, نبی کو مانتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلی وہی جو اتری تھی زمین پر, وہی اتری تھی. نماز نہیں پڑھو اور کچھ نہیں کرو, اقرا پڑھ, بسم ربک الذی, اللہ کے نام سے پڑھ. کس کو؟ جس کائنات کو اللہ نے بنایا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا, پہلی وہی. اور وہ قوم آج 8 یا 10% پڑھی ہو, 20% پڑھی ہو, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی دولت کا کیا فائدہ, آپ کی باقی چیزوں کا کیا فائدہ؟ Who will build the cat? کون بلی کو, کون اس قوم کا پوچھا نہیں جائے گا. ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسدالدین اویسی صاحب ہیں. چلو اسکول چل رہا ہے, ہسپتال ہے, اور کچھ ہے, بہت کچھ ہوگا. لیکن میں نے ایک بار سوال کیا تھا ان کو, یہ 10% 20% مسلمان آپ کیا کرتے؟ یہ مسلمان 20% پڑھے لکھے. افسوس کی بات, قرآن کی پہلی وحی جو مجھ پر اتری, میرے نبی پر اتری, کہ پڑھ, اور ہم پڑھ ہی نہیں رہے. بھائی مبارک ہماری اسٹیٹ کو, ہمارے 70-80% لوگ پڑھے لکھے اور بڑے قابل ہوتے ہیں. وہ اس طرح عام نہیں ہوتے.
ہمارا اور کیرلا کا مقابلہ، کیرلا والے بھی میں نے دیکھا، اگر میں انگریزی بولتا تھا ان کو آتی نہیں تھی. ایک سوال ایک ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی بڑا کمال نہیں ہے، لیکن توجہ دی گئی ہے، بات کی طرف توجہ دی ہے. جب تک وہی مسلمان ہو، آج بھی یہ اتحاد کی بات ہے، جب تک تم پڑھو گے نہیں یہ فتنے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ ہر قوم میں ہیں. جہاں تک ہندو مسلم یونٹی کا معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. اس معاملے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. ان پڑھ آدمی کو کچھ نہیں. آپ دیکھ لیجیے بہار میں الیکشن چل رہا ہے، جتنے ان پڑھ ہیں وہ لگائے ہیں، ان کو شراب کی بوتل شام کو دی جاتی ہے. ایک جگہ شراب کا ٹھیکہ لگایا، دوسری جگہ اور کچھ لگایا، اور وہ دوڑ رہے ہیں. دوسرے دن ووٹ ڈالیں گے، لڑائیاں کریں گے، قتل کریں گے، وہی مریں گے، اور پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوگا. ایک سوال ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے یونٹی کیسے کرنی؟ اس وقت ہماری اسٹیٹ ہی نہیں، پورے انڈیا کے اندر چھوٹی چھوٹی معاملات لڑائی جھگڑے کے چل رہے ہیں. پچھلے دنوں معمولی باتوں پر، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آئی ایم سوری، کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ کیا بنے گا؟ یو پی میں دیکھا ہوگا کہ ایسے مندر تو نہیں، مسجدیں، مدارس، شفا خانے، گھر بلڈوزر سے گرا دیے گئے. کسی نے نہیں پوچھا. وہ سپریم کورٹ کا بھی کوئی سوئی ہوتی ہے، وہ بھی جہاں آرڈر بھیجتی ہے اور اس کا بھی کوئی نہیں مانتی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا جنگل راج ہو رہا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یونٹی نہیں بنے گی، اس سے اتحاد نہیں بنے گا، اس سے نہیں بنے گا. پہلے یونٹی کے لیے ہمارے لیے ہمیں سب قوم کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کو تعلیم حاصل کرنی. سب سے پہلے وہ غریب ہو، غربت میں ہو، گرا ہو، اس کو تعلیم حاصل کرنی. جب ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے اندر احساس ہو جائے گا کس چیز کا، کہ بھائی یہ فساد ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں، یہ جھگڑے کیوں کر رہے ہیں، اس سے کیا ملنا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیے، آپ برطانیہ کو دیکھیے، آپ ان ملکوں کو دیکھیے، وہاں جھگڑے کبھی نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں وہاں پر. یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ پڑھی لکھی قوم، وہ ان معاملوں میں الجھتی نہیں. وہ اپنے کاروبار میں، اپنے مسائل میں، اپنی زندگی گزارنے میں اس میں الجھی ہوتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے. امریکہ ایک شعبہ صاحب سے ایک چھوٹا سا اٹھتا ہے، ساری دنیا کو نچا رہا ہے. پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی، ایک دھمکی دی امریکہ نے، دونوں کو وہ ہوا نکل گئی، بیٹھ گئے 2 ہی دن. بھائی کیوں؟ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے والا؟ مودی جی کو دم تھا اس وقت، ہمت کرنی تھی، ایک موقع تھا ہمیں بھی، لیکن نہیں. امریکہ نے کہا بس بند کر دو، یہ سب بند ہو گئے. وہ یہی وجہ ہے. وہ قوم پڑھی لکھی ہے، ان میں عقل ہے، ادب ہے، سماج ہے، سب کچھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے ترقی کرتی ہے. اس لیے میں چاہوں گا، ہماری قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کو، رمانہ مورتی صاحب بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کو بدلتا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اسی کی شعر میں کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ علامہ کہہ رہے ہیں، اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کہہ رہے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے. اور ہمیں بدلنا ہے. ہمیں جب بدلنا ہے، ہمیں پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی، تعلیم آئے گا، باقی چیزیں آئیں گی. میں نے تھوڑی سی ایک لائنیں لکھی ہیں، میں نے لکھی ہیں کچھ، میں یہ پڑھوں گا. مجھے امید ہے شاید مجھے پتہ نہیں تھا، اس طرح مجھے لیٹ پتہ چلا، پھر بھی کوشش کریں ہم سارے مل جل کر اس ملک کو. یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ پھولوں کا باغ ہے، یہاں بڑے خوبصورت پھول ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں ہیں، ہر چیز ہے، اور ان کی خوشبو سونگو، وہ اچھی لگے گی. ایک باغ میں جتنے پھول زیادہ ہوتے ہیں اتنی خوشبو اچھی آتی ہے. اگر ایک پھول ہوگا اس کی خوشبو نہیں آئے گی. پاکستان دیکھیے روز لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، روز مسجدوں میں بھی مارے جاتے ہیں. ایک ہی قوم ہے وہاں پر، فطرے فساد ہی فساد. اور یہ ایک باغ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہمیں، جہاں پر کیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھسٹ، یہ ساری قومیں یہاں پر بسی ہیں.
پلی ہیں اور ہندوستان کو فخر ہے. یہ بڑی بات ہے. اس ہندوستان کے اندر 4 مذہب پیدا ہوئے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہندو مذہب جو ہے ہندوستان کی پرورش ہے. ہندو مذہب ہندوستان کی پرورش. سکھ مذہب ہندوستان کی پرورش ہے. یہاں سے پیدا ہوا. بدھ مت مذہب ہندوستان سے پیدا ہوا. جین مت ہندوستان سے آیا. ایک عیسائی باہر سے آیا اور اسلام باہر سے آیا. باقی تو ہم یہاں کے مذہب ہیں. یہ کتنا بڑا ملک ہے. یہاں مذہب بنے ہیں, جہاں مذہب پیدا ہوئے ہیں اور مذہب کو ماننے والے کروڑوں اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے. اور اس کے بعد ہم فتنے کریں, ہم فساد کریں, ہم لڑائیاں کریں, ہم جھگڑے کریں, ہم اس خوشبو والے ملک کو تباہ کریں, برباد کریں. یہ جچتا نہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی. اس کے لیے سیاسی نہیں کریں گے. سیاسی لوگ کم کرتے. یہ لوگوں کا کام ہے. یہ لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ ورکر, سوشل ورکر, بیسک بنیاد زمین پر کام کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جنگ شروع کریں گے. اور وہ کہیں گے, ہم سارے کھڑے ہو کر ایک کام, ایک مشن کریں گے. وہ یہ کریں گے کہ آپس میں یونٹی کریں گے, اتحاد کریں گے, اکٹھے ہوں گے اور اس باغ کو اور پھولوں سے بھریں گے اور خوشبوؤں سے بھریں گے, تاکہ یہ باغ جو ہے قیامت کے اس دن تک, جس دن ہمارا ایمان ہے مسلمان, ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی, جس دن تک قیامت آئے گی اس دن تک یہ خوشیاں دیتا رہے, یہ پھیلتا رہے, یہ پھلتا رہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو اچھا بننا, آگے بڑھنا ہے. خیر, اللہ تعالیٰ نے, میں نے لکھا ہے ان اللہ لا یغیر قوم حتی یغیروا ما بہم. یہ وہ آیت مقدس ہے قرآن مقدس کی جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ایشور رب فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. اور اسی کے لیے ترجمہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. دوسری جگہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے, اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا. ایک ہی مرد عورت سے. اور دیکھیے, ہم آدم کہتے ہیں, ہم آدم کہتے ہیں, مسلمان آدم کہتے ہیں, ہندو بھائی ہم آدم کہتے ہیں. ہم آدم, first man who was created by the God, first man who was created by the God was آدم. اور اس کو شیوجی کہتے ہیں ہندو. اور ہم اما ہوا کو کہتے ہیں اما ہوا, یہ پاروتی کہتے ہیں. پاروتی کہتے ہیں, پاروتی کہتے ہیں. تو ہم ساری اسی نسل سے ہیں. اگر آگے میں قرآن, اب یہاں ٹائم نہیں ہے میں قرآن کو واضح کرتا, یہ کہاں تھوڑا سا تفرقہ آیا, ادروائز یہ تفرقہ نہیں تھا, ایک ہی قوم چل رہی تھی. خیر, تو اس لیے یہاں پر ہے اے لوگو, یہ قرآن کی دوسری آیت پہ پیش کر رہا ہوں, اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے, اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو, ایک دوسرے کو پہچانو, دیکھو کہ تم کیا ہو کیا نہیں. ہم سارے انسان ہیں بیسیکلی. ناک مجھے بھی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہے, کان مجھے بھی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہے, ٹانگیں مجھے بھی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا وہ سب ایک دوسرا ہے. اب صرف تھوڑا سا فرق آ گیا ہے, ایک راستہ تھوڑا سا ادھر ہم جاتے ہیں, دوسرا ادھر چلتے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منزل سب کی ایک ہے, مرنا سب کو ہے, مرنا اس دنیا سے جانا ہے. اور یہ ہے اس کے بعد ایک دن حساب ہوگا. اس دن کوئی جس نے اچھا عمل کیا ہوگا, جو اچھا کرے گا وہ وہاں بائے گا, ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر, آج کا موضوع بڑا دلچسپ, وسیع اور روزمرہ کے حالات پر مناسبت رکھتا ہے. اس کائنات کی تخلیق کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اشرف المخلوقات ہو گیا, تمام انسان جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. انسان سب سے اعلیٰ ہے, انسان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور ہر انسان کو انسانیت کے سانچے میں رکھ کر بڑا, سب سے بڑا انعام کیا. اب دیکھ لیجیے, یہاں ایک بات آتی ہے, میں سمجھتا ہوں انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت یہ کہتی ہے میں بلا وجہ کسی کو تھپڑ نہ ماروں. انسانیت یہ کہتی ہے میں بلا وجہ کسی کو گالی نہ دوں. جب ہم انسان اچھے بن جائیں گے تو ہمارا مذہب بھی اچھا بن جائے گا. اگر ہم اچھے انسان نہیں بن سکے, ہمارا مذہب بھی اچھا, ہمارا مذہب جو ہمیں, وہ بھی ہمیں گالیاں دے گا, وہ آگے بڑھنے کی طرح کوئی نہیں رکھے گا. ہر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور ہر انسان کو انسانیت کے سانچے میں رکھ کر سب سے بڑا انعام حاصل کیا ہے. اونچا مقام بھی عطا کیا انسانیت کو. پھر ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے
نبی پیغمبر رسل بھیجے ہیں جو اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایتوں کی تلقین بھی کرتے رہے. اسلام میں 1,30,000 پیغمبروں کا ذکر ہے. اسلام ہمارا قرآن جو کہہ رہا ہے 1,30,000 پیغمبر ہے، لیکن جب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں وہاں صرف 24 پیغمبروں کا نام ہے. کتنے؟ 24 جو میں نے پڑھا ہے، 24 ٹوٹل. اس کا مطلب 1,24,000 پیغمبر میں سے کون ہے؟ اب علماء کہتے ہیں رام جی، کرشن جی یہ بھی شاید ہمارے ان پیغمبروں کی لسٹ میں شامل. یہ علماء کہہ رہے ہیں، تحقیق ہے. رام کرشن جی یہ بھی ان پیغمبروں میں 1,24,000 پیغمبر جو ہمارے دنیا میں ہمارے جو قرآن کے مذہب سے اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ اس وقت تھے، اس وقت ان کی قوم تھی، اس قوم کو انہوں نے میسج دے دیا. قرآن کے اندر یہ جو ہے یہ اس وقت وضاحت ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ 1,24,000 پیغمبر اگر ہیں تو ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں. مشکل سے 25 اور 30 لوگوں کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ پیغمبر ہیں. ہر مذہب کے بڑے بڑے جو پیروکار ہیں یہ بھی اس میں پیغمبر ہوئے. ہاں ہمارے آخری نبی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جا کر یہ پیغمبری بند ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں. اگر کوئی ہوتا، ایک خلیفہ تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر. حضور نے کہا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو شاید عمر ہی ہوتا، اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت لگا دی وہاں کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. ان تمام پیغمبر رسولوں کی تعلیمات صرف کیا تھی؟ 30,000 پیغمبروں کا ذکر ہے، جبکہ قرآن مقدس میں مشکل سے 30-40 پیغمبروں کا ذکر ہے. اس حساب سے تحقیق کی گئی، پتہ چلا رام جی، شری رام چندر جی اور کرشن بھی اپنی قوم کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں. اب ان تمام پیغمبروں رسولوں کی تعلیمات صرف یہ تھی وہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آپس میں اور کیا تھا؟ آپس میں اتفاق رکھو، اتحاد رکھو، محبت رکھو، بھائی چارہ رکھو. یہ تمام پیغمبر کہتے تھے. محبت رکھو، کیا کہتے تھے؟ عبادت کرو، آپس میں اتحاد رکھو، محبت رکھو، اتفاق رکھو، بھائی چارہ رکھو، فرق کسی میں مت رکھو. یہ سب پیغمبروں کی تعلیمات تھی، جو تعلیم ہمارے پاس پہنچی ضرور ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. آپس میں اتفاق، محبت اور انسانیت کا پیغام قوم و نسلوں لوگوں کو پہنچاتے رہو تاکہ تمام قومیں لوگ آپس میں امن شانتی سے رہیں. اتحاد، قومی یکجہتی، قومی ہم آہنگی، انصاف، اتفاق، یہ ایسے موضوعات ہیں جس کی ضرورت کمی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے. یہاں ہی نہیں ہے، ہمارے عرب ممالک دیکھیے، 57 ملک ہیں ہمارے عرب ممالک، آہستہ آہستہ تباہ ہو رہے ہیں. خود ہی تباہ کر دیے، خود ہی جنگیں چھیڑ دی. امریکہ شیطان تو لگا ہی تھا، وہ شیطان تو پیچھے پڑا ہی تھا، لیکن خود اندرونی جنگیں چھوڑ دی اور ملک تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. یہ یہی نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، کیا کرنا چاہتا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے جس کی ضرورت کمی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے. آج ہر طرف جدھر نگاہ دوڑائیں، ہر گھر، بستی، قریہ، شہر، گاؤں، ریاست، ملک میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، نااتفاقی، بے ایمانی، قتل و غارت گری کا منظر دکھائی دیتا ہے. عجیب چیزیں ہیں. جب اس میڈیا کو دیکھو آج کل، یہ موبائل جب سنتے ہیں، یہاں تو آپ لوگ شاید کم سنتے ہوں گے، ہم بیکار لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی اور تجارت کوئی چیز نہیں ہے. جموں کشمیر غریب اسٹیٹ ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، خود کفیل ہے، بہت اچھی ہے، ہر چیز سے اللہ نے اس کو ہمیں نوازا. لیکن جب سنتے ہیں اس وقت دیکھو 24 گھنٹے ہر طرف فتنے، فساد، معمولی بائی چانس، یہ کوئی بڑی بات نہیں. پچھلے دنوں ایک لفظ تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی دیکھنا ہے بھائی، محمد کو چاہنے والے تم کتنا درود حضور پر روز پڑھتے ہو؟ مجھے نہیں لگا کسی نے. تم دکھاؤ حضور کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہو، تم نے حضور کی سنتوں کو کتنا اپنایا، تم نے حضور نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس پر ہم کتنے چلے. ہمیں کہا گیا ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا 70,000 سال جہنم میں جلے گا. ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، قرآن کہہ رہا ہے 70,000 سال جہنم میں جلے گا. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے روزے رکھتے ہیں، ہم کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کتنے حج کرتے ہیں،
ہم کتنے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ آ گیا اس پر فتنہ دیکھو پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ ہمیں محبت اندر سے رسول اللہ کی ہونی چاہیے، اندر ہم رسول اللہ کی محبت یہاں رکھیں۔ یہاں سے جب آپ کی محبت ٹپکے گی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے نہیں ہوں گے، آپ کی زبان میں اثر ہوگا، آپ کی قول میں اثر ہوگا، آپ کے فعل میں اثر ہوگا، آپ کی تحریر میں اثر ہوگا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کو چھوڑ دیا، ہم اس سے بھٹکے ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا، ساری برائیاں ہمارے سماج میں آ چکی ہیں، ساری بری چیزیں ہمارے سماج میں آ چکی ہیں، اور پھر ہم امید رکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، ارے یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہنا تو نہیں چاہیے ان لوگوں کو، بیوقوفوں کو، آئی لاؤ، اگر مسلمانوں نے کہہ دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا، دیکھ لیجئے، بچوں کو ڈال دیا، جوانوں کو ڈال دیا، اس سے بڑی اور ندامت کیا ہوگی؟ اس سے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس سے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ٹپکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت ٹپکے گی جب ہم حضور پر دن کو 1000 بار درود شریف پڑھیں گے۔ وہ کون پڑھتا ہے؟ کوئی امتی پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو نبی نے ہمیں دیا تھا، ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے، اور نتیجہ ہر گھڑی ہر گھر میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک چیز دیکھ رہا تھا، چھوٹی سی بات دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں لگا جتنا فساد اس پر ہونا چاہیے، جتنے گورنمنٹ کو شیطانی کے کام کر کے ان کو جیلوں میں بھرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ سویلائزڈ کنٹری اور سویلائزڈ قوم کی بات نہیں ہے۔ تو ہم ایسے ایشو بنا دیتے ہیں جن ایشو کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو ایشو آسمان سے ہمیں آئے ہیں، جو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ہمیں نبی کے ذریعے بھیجے، اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا، اس پر کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارے ہیں، یہ مسلمانوں سے خصوصی طور پر، میں اور کسی سے نہیں کہوں گا، باقی ملک ہمارا ہے، یہ یاد رکھو۔ آپ پڑھو، مسلمانوں پڑھو تاریخ کو، 6 لاکھ علماء، 3 لاکھ صرف علماء دیوبند اور وغیرہ علماء نے شہادتیں دی ہیں، 10 لاکھ مسلمان اس وقت شہید ہوئے تھے 47 کی جنگ میں۔ اس سے پہلے پھر انگریز شیطان نکلا یہاں سے، ورنہ انگریز نکلنا نہیں تھا۔ انگریز کہاں سے نکلتا؟ بڑا شیطان تھا، اس کو دولت مل رہی تھی، پیسہ مل رہا تھا، لوگوں نے جان دی تھی۔ RSS والے اس وقت بھاگ رہے تھے، اس وقت کوئی نہیں آگے آ رہا تھا، لوگوں نے جانیں دی۔ پھر یہ ملک ہمیں واپس آیا، پھر یہ ملک جو ہے یہ سونے کی چڑیا جس کو کھا گئے تھے پہلے مغل نے تو کچھ چلو جو کیا یہیں کر رکھا، مغل نے بہت سی یادش ہے آپ نے بھیج دی، لیکن انگریزوں نے کیا دیا؟ لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ اور پھر کیا ہوا؟ پاکستان جو علیحدہ ملک بنا وہ صرف انگریزوں کی دین ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلو ان کو توڑ دو اور پاکستان بنا دو۔ پاکستان بنانے کا فائدہ یہ آیا، وہ تو دفع ہو گئے باہر، ہم 70 سال سے بھگت رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ unnecessary۔ اگر ہم ایک ہوتے، یونٹی ہوتی، ایک ہوتا، ساری دنیا ہم سے ڈرتی، ساری دنیا ہم سے ڈرتی، لیکن نہیں، یہ ہماری سیاسی، ہماری تعلیمی، ہماری کم ہمتی ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ ملا ہے۔ خیر، اتحاد، قومی یکجہتی، قومی ہم آہنگی، اتفاق، یہ ایسے موضوعات ہیں جس کی ضرورت کمی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ آج ہر طرف جدھر نگاہ ڈرائیں، ہر گھر، بستی، قریہ، شہر، گاؤں، ریاست، ملک میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، نا اتفاقی، بے ایمانی، قتل و غارت گری کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا میں ایسا کرو، نہ مسلمان کو اس لیے پیدا کیا تم لڑائی کرو، نہ ہندو کو پیدا کیا، نہیں کیا۔ میں حیران ہوں، جینزم میں جب میں نے ایک بار پڑھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں ننگے چلتے ہیں، وہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنتے۔ میرا ایک دوست تھا، میں نے کہا یار تو بتا یہ کیا وجہ؟ کہتے اگر ہم جوتے پہن کر چلیں گے کوئی پیلی مر جائے گی، وہ بھی ہمارے لیے قتل ہو جائے گا۔ کنسپٹ دیکھیے کتنا بڑا ہے، وہ پاؤں ننگے چلتے ہیں۔ میں نے اس کو پوچھا یار وائی اٹ از سو، تم ایسا کیوں کرتے؟ اس نے کہا اگر ہم چپل پہن کر چلیں گے، ہم جوتا لگا کے چلیں گے، ایک پیلی مر جائے گی، ایک کیڑا مر جائے گا، مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ جین کا کنسپٹ ہے۔ ہم کتنی تکلیفیں دے رہے، ہم کیسے قتل و عام کرتے ہیں، ہم کیسے ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ہم سارے دیکھتے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہیں فتنہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ گجرات کے جب جنگ ہوئی تھی تو میں وہاں بعد میں گیا
پوچھا میں نے کہا بھائی وجہ کیا؟ تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی یوں ہی. وہ کہتے ہیں کوئی ہم جا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کان تیرا کہاں, کان کوئی کھا گیا. اس نے کان کو نہیں دیکھا, کہا کان کہاں کون لے گیا؟ کتا لے گیا. وہ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سارے. کان اس نے نہیں دیکھا, کان وہیں تھا, کان کو کوئی نہیں گیا, وہ کتے کی طرف بھاگ گئی. یہی حالت ہماری ہے. آج ہم اصل مقصد کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہی کہ ہمیں اصل اکٹھا ہونا ہے. انسانیت سب سے بڑا درس ہے, سب سے بڑا درس. انسانیت میں سب برابر ہے, مساوی, ایک جیسے. اور جب ہم سب یہ ایسے ہو جائیں گے, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کوئی لڑائی نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ ہے ہی نہیں, وہ ہم سے روٹ چکی ہے, وہ بھاگ چکی ہے. وہ تماشا دیکھ رہی ہے انسانیت ایک طرف بیٹھ کر. کہتے ہیں یہ کون سے درندے آگے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے, فتنے کرتے رہتے, فساد کرتے رہتے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ انسانیت ہم سے خاموش ہو کے روٹ کے ایک طرف چلی گئی ہے. I'm sorry, we should think on these things. سب لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی چاہیے. یہ بھی دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جنگیں, یہ بھی سن لینا, نواب صاحب بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جنگیں اور غزوے لڑے. لیکن انہوں نے اس لیے نہیں لڑا کہ مجھے نبی مانو, اس لیے نہیں لڑا مجھے نبی مانو, اس لیے نہیں لڑا کہ مجھے یہ ملک دے دو. انہوں نے اس لیے لڑا جب غیر مشرکین آئے اور اسلام کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی, انہوں نے پھر ڈیفینس کیا اپنا. اور ڈیفینس کرنے میں جب نبی نے دعائیں کی, اور جنگ بدر ہے ہماری سر, جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے زمین پر, اور جس میں اس نے حضور نے چچے کو, اپنے چاچے کو مار دیا تھا. He was the one of the مشرک, اس نے اس کو بھی مار دیا تھا. دیکھنا یہ ہے ہمیں ادھر بھی, ہم یہ نہیں, ہمیں اسلام جب آ جائے گا ہم اپنے آپ کا تحفظ بھی کریں گے. ہمارے پاس اسلام ہی نہیں بھائی, ہمارے پاس قرآن ہے ہی نہیں, ہمارے پاس نمازیں ہیں ہی نہیں, ہمارے اندر وہ چیزیں اثر نہیں کر گئی. جب وہ اثر نہیں کریں گی تو آپ کہیں گے ہم سے کوئی اچھی بات ہوگی, بڑا مشکل ہے. ہمارے ایک شاعر تھے, ویسے بھی اس نے کہا کھرے عیسیٰ گرش بھی مکہ برند, فارسی کا شعر ہے. کھرے عیسیٰ گرش بھی مکہ برند چوں بیاید حروز کھر باشد. اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا جو ہے مکہ چلا جائے, وہ حاجی بنے گا جی, بنے گا حاجی. اگر کہتے ہیں, یہ میں نے فارسی کا شعر پڑھا, کھرے عیسیٰ گرش بھی مکہ برند, اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا جو ہے مکہ چلا جائے گا, چوں بیاید ہنوز, جب وہ واپس آئے گا, ہنوز کھر باشد, وہ کھری ہوگا, وہ حاجی نہیں ہوگا. یہ ہوگا حاجی, وہ حاجی نہیں ہوگا, وہ کھر ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ کیا یہ مثال ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب ہم بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. کوئی غیر کسی کا ہاتھ ہم پر نہیں آ سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس لائن پر لائیں گے. خیر, قومی یکجہتی, میرا خیال تنگ آئے, کچھ لوگ مجھ سے بھاگ ہی رہے ہیں میری بات کو سن کر, شاید بزرگ دوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم دنیا میں ایسا کرو. خصوصی طور پر مسلم قوم کے لیے بڑے سخت قانون, احادیث, ہمارے لیے مسلم قوم کے لیے بڑے سخت قانون, احادیث اور شریعت. ہمیں بھی کہا گیا سر اگر ہم کسی کو تھپڑ ماریں گے, ہمیں حق نہیں ہے تھپڑ مارنے کا, ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. ایک تو نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد ہمارے یہ جو اللہ تعالیٰ حقوق العباد, اور حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کے حقوق. ہو سکتا ہے اللہ کے حقوق وہ بخش دے, لیکن عباد جو ہے, لوگوں کے حقوق جو ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے. ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہو, اگر ہم اس کو تکلیف دیں گے, کیا ہمیں اللہ بخشے گا؟ کبھی نہیں بخشے گا, نیور ایٹ آل. یہودی کو حضور کے گھر میں, یہودیوں نے کیا کیا نہیں کیا. ایک یہودی مہمان آ گیا ایک دن گھر میں, سننا ذرا, مہمان آیا تو گھر میں جب پہنچے تو کھانا کچھ نہیں تھا. تو پوچھا حضرت عائشہ کو, عائشہ کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا فلانے کو اطلاع دے دو وہ دودھ بھیجے. انہوں نے دودھ بھیج دیا. اب اس یہودی نے سازش کی تھی, یہ جب دودھ آیا یہ سارا دودھ پی گیا, اور جو گھر میں کھانا تھا وہ پیش کیا, وہ کھا گیا. اس بیچارے کو رات کو حاجت آ گئی, پیشاب آ گیا, بڑی پیشاب آ گیا, اس کو کہیں جگہ نہیں ملی, اس نے بستر میں ہی کر دیا.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پیش کیا تھا اس کو، اس بستر میں ہی پیشاب کر گیا۔ جب اس نے بستر میں پیشاب کر دیا اور نتیجہ کیا آیا، صبح بھاگا، اس کی تلوار وہیں رہ گئی، اس کے پاس تلوار تھی وہ وہیں رہ گئی، اور یہ بھاگ کے جا رہا، دور جا کر اس کو خیال آیا کہ اوہو میری تلوار تو وہیں رہ گئی، میں کس لیے آیا ہوں۔ واپس آیا اور دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس بستر مبارک کو دھو رہے تھے۔ ایک سوال، ایک چھوٹا سا سوال ہے، مہمان آیا، یہودی تھا، اور حضور اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں، کیا ہم ایسا اخلاق آج کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان، ہم دیکھیں، چلو ہم کسی اور مذہب کو نہیں کہیں گے، ہم مسلمانوں کو کہیں گے، اور اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ بہت، ایک عورت نے زہر دیا تھا، آپ نے شاید یاد ہی ہوگا، اور وہ بھی زہر کیا سازش کی گئی، کہا اس نبی کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک یہودن عورت تھی جس نے اسلام ظاہرہ لایا تھا، اس نے کہا جی کہ تم سازش کر، کہا کیا کر، تو حضور کو دعوت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی دعوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ران پسند تھے، ران، بکرے کے ران پسند تھے۔ اس عورت نے وہ 2 ران لائے اور ران لا کر حضور کی دعوت کی، اور دعوت جب کی حضور کو انہوں نے 3-4 صحابیوں کو بھی ساتھ لایا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا کرنا، کہتے ہیں کہ وہ جو ہی کھانے، 2 صحابی نے کچھ، ایک جگہ وارد یہی پڑھا میں نے، 2 صحابی نے کھایا اور مر گئے، حضور نے ابھی کھایا نہیں تھا۔ اتنے میں جبریل آمین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کھانے کو مت کھانا، اس ران کو مت کھانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں زہر بھرا ہوا۔ خیر چلے گئے، حضور نے چھوڑ دیا، گھر چلے گئے۔ بعد میں اس عورت کو لایا گیا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت کو لایا گیا، بتا تو نے کیوں کیا؟ تو اس عورت نے بڑا ایک مکارانہ بیان دیا۔ اس نے کہا اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا تھا اگر آپ سچے نبی ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا، ٹھیک، اور اگر آپ غلط ہوں گے تو آپ کو پتا۔ حالانکہ سازش کس نے کی تھی؟ یہود نے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بخش دیا، چھوڑ دیا، وہ بھی ایمان لائی۔ آج مسلمانوں کا کردار کچھ چلا گیا، جدا ہو گیا۔ یہ بھی ہماری اتحاد، قومی اتحاد کے اندر ایک بہت بڑا رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں اچھا نہیں ہوں تو دوسرا میرے لیے اچھا نہیں بنے گا، جب تک میں اچھا نہیں بنوں گا تب تک دوسرے اچھے نہیں بنیں گے۔ یہ ضروری ہے، خاص کر ہندوستان کے اندر ان مسلمانوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ یہ سارے ہندو سن لیں گے، وہ جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں، تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو الٹاؤ ورتوں کو، خون کی ندیاں بہائی ہیں، اور یہ تو وارث ہیں اس ملک کے۔ جس طرح ہندو قوم ہماری وارث ہے، اسی طرح مسلمان بھی وارث ہے اس قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ تو یہ سب کو تبھی اختلاف ختم ہوگا جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم سے کہاں سے بھول ہوئی، کہاں سے غلطی ہوئی، تعلیم ہم نے پڑھی نہیں، باقی چیزیں پڑھی نہیں، تو جس سے ہماری ساری قوم جو ہے دن دگنی رات چگنی تزلزل کی طرف، پریشانی کی طرف، بیماری کی طرف، مصیبت کی طرف بھگت رہی ہے۔ یہاں تو خاموشی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے حیدرآباد میں یا نیچے جو 2-4 اسٹیٹیں ہیں میں نے دیکھا ٹھیک ہے، امن ہے، ورنہ بڑی حالت، ہر جگہ بری حالت ہے۔ یو پی کی حالت دیکھ لیجیے، باقی اسٹیٹوں کی حالت دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم نے سب قوموں نے اکٹھا ہو کر، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینیز ہو، ان تمام کو اکٹھا ہو کر ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے۔ پہلے ایک سن لیجیے واقعہ، میں آپ کو وہ سناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کے لیے کیا کیا۔ یہ سننا سارے لوگ، قومی اتحاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب ہجرت کی، یہ دوسری ہجری کی واقعہ ہے، تو دیکھا وہاں اسلام پھیل چکا ہے مدینہ میں۔ اب کچھ مشرکین تھے، یہود جو تھے یا عیسائی کچھ تھے وہاں، انہوں نے کہا یہ سنتے نہیں، آؤ ان سے معاہدہ کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، میثاق، اس کا نام پڑا ہے میثاق مدینہ۔ تو کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 5-10 تھے، وہ گئے اور ادھر سے جو وہ مشرکین تھے ان کو بٹھایا۔ یہ بڑا اسلام کے اندر بڑا تاریخی واقعہ ہے، یہ اتحاد کے لیے ان کو بٹھایا، اور کیا کہا گیا سننا ذرا۔
پہلا فیصلہ کیا گیا کہ بھائی تم مشرکین ہو، یہود ہو، انصارا ہو، مسلمان ہو، ہم سب نے مدینہ کے لیے، اس ملک کے لیے اکٹھے ہو کر لڑنا ہے. کیا پہلا یہ کہا گیا، مشرکین مکہ ہو، یہود ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مدینہ کے لیے اکٹھے ہو کر لڑیں گے. اگر ہمارے پر اوپر سے باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے ہم اکٹھے لڑیں گے. سب نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے. ان سرداروں سے پوچھا، سب نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو ہوا پہلا معاہدہ طے، ٹھیک ہے آج کے بعد مدینہ پر کوئی باہر کا حملہ کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا معاہدہ کیا ہوا، تمہارا کلسیہ، تمہارا گرجا گھر، تمہاری مسجد، تمہارا مندر تمہارے حوالے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. حضور کا یہ فیصلہ ہے. نہ مندر کو چھیڑے گا، نہ مسجد کو چھیڑے گا، نہ گرجا گھر کو چھیڑے گا، نہ کسی کلیسیا کو چھوڑے گا. کوئی چھیڑنا نہیں، ان کے ساتھ نہیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ جو ہے تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے ہمارے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، کہ ہمیں بھی وہی کرنا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، ہمارے مسلمانوں کے پاس اگر صحیح طور پر علم ہو وہ دوسرے کو کنونس کریں، ہے نہیں. میں نے ایک ہی بات کہی ہے، شاید آپ برا مانیں گے، نواب صاحب برا مانیں گے، باقی ہماری قوم 20% پڑھی ہے بھائی، 20%. آئی ایم سوری. اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا. ان بطش ربک لشدید. اس وقت اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اس سے چھٹیں گے ہم نہیں، اس وقت ہم نہیں چھوٹیں گے. تو اس سے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری قوم 20% پڑی ہے، ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. جس پر پہلی وحی اتری، قرآن اترا، چھوٹا سا بچہ ہوتا چلو جی لگا دیا بزنس میں، ادھر 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 ادھر. ہم بھی غریب ہیں کشمیر میں، ہماری 80% پڑھے لکھے ہیں، 75% 80%، اور تعلیمی معیار ہمارا بہت ہائی ہے وہاں پر. ہم بھی بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، اتنی ملازمت بھی نہیں ہے. جو ملازمت تھی وہ بھی مودی جی نے چھین لی ہے، امت شاہ صاحب نے چھین لی ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جی رہے ہیں. بچہ جو ہے مزدور جو ہے اس وقت پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، پڑھ رہے ہیں بچے. ہم خدا کے آگے کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ بھائی مسلمانوں، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمیں پہلے تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے. پھر یہ جو اسلام جب پڑھیں گے، قرآن کو جب صحیح پڑھیں گے، ترجمے کے حساب سے پڑھیں گے، اس کو صحیح دیکھیں گے، پھر ہمارے پاس کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم اپنے ہندو بھائی کو سمجھا سکتے ہیں، آؤ بھائی ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے. لیکن اس قرآن کو ہمارے مسلمان ہی نہیں سمجھے، ہم ہندو بھائی کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم ہی نہیں سمجھے. تو اس لیے یہ بہت لمبا چوڑا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے. خیر، قومی یکجہتی سے مراد ہندوستان کی وحدت، اتحاد، ایکتا اور بھائی چارہ ہے. قومی یکجہتی ایسی تصویر ہے یا دھاگا ہے، یا رسی ہے جس میں ساری قوم پروئی جاتی ہے، لڑی جاتی ہے، پرویا جاتا ہے. جہاں سے سماج قوم کو سماجی، اقتصادی، سیاسی، تمدنی، تعلیمی، مذہبی اختلافات کو ختم کر کے قوم کو، ملک و ملت کی کو ایک ہی سطح یا پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرتے. یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آ جائیں گی ہمارے اندر تو ہم اس ملک کو بھی ترقی کے اس آسمان پر چھوئیں گے، اور ملت ہماری جو ہے وہ بھی آسمان پر جائے گی. اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے، نہ ملک بنے گا نہ ملت بنے گا. نشستند گفتند برخاستند سے کچھ نہیں ہوا. آج ہم نے میٹنگ کی، اس کو کہتے ہیں نشستند. میٹنگ ہوئی نا، رمانا مورتی صاحب نے ہندوستان سے بجائے لوگ بلائے، اس کو کہتے ہیں نشستند. گفتن ہو گیا، بات کی، برخاستن ہو گیا، ختم کر دیا، عمل کچھ کیا نہیں. اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں عمل کرنا ہے. جب بھی کوئی کام جب عملی طور پر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا میری طرف بڑھو، بتائیے آپ لوگوں کو، میں کیا آپ کو کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کی طرف 10 قدم بڑھوں گا، میں 1 قدم بڑھوں گا، اللہ 10. لیکن نیک نیتی سے. کسی بھی قوم، ملک کی ترقی، خوشحالی کے لیے امن، اتحاد، اتفاق، ہر 2 لازم جز ہیں، ہر 2 لازم جز. جب بھی غلطی سے وطن میں رہنے والے لوگوں کا شیرازہ بکھر جائے گا،
लोगों का शिराजा बिखर जाएगा तो कौम के वजूद का तस्वर नामुमकिन है, कौम नहीं बनेगी। अगर हमारी कौम के अंदर वतन का तस्वर, वतन हमारा मुल्क है, जैसा मैंने मीसा के मदीना बता दिया, हुजूर ने उनसे कहा इसकी हिफाजत सबने करनी, तो कहा मुझे ये है, हमें वतन की हिफाजत करनी। जब भी गलती से वतन में रहने वाले लोगों का शिराजा बिखर जाए तो कौम के वजूद का तस्वर नामुमकिन है। जब कौमें नहीं तो मुल्क कहाँ से बच सकता, कौमें नहीं तो मुल्क नहीं बच सकता। दुनिया की तारीख की वर्क गर्दानी करें, वर्क गर्दानी होता दुनिया की तारीख को पढ़े, या अपने मुल्क अजीज हिंदुस्तान की तारीख की तरफ रुजू करें, यह रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। हाँ, एक बात सुनिए यहाँ रमानंद जी, ये सुनना, ये बड़ा एक तारीखी वाक़ा है। पृथ्वीराज चौहान और जय सिंह दो सगे भाई थे। सुनना यह वाक़ा सारे हिंदुस्तान, हिंदू भाई भी मुसलमान भी सुनना। पृथ्वीराज चौहान और जय सिंह दो सगे भाई थे, इनमें कोई फर्क न था, दोनों को आपस में प्यार और मोहब्बत भी थी। फिर क्या हुआ, दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यह तारीख का वाक़ा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कत्ल करने पर आमादा हुए, एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हुए। अब कुछ नहीं हुआ, आपस में क्या हुआ, आपस में बुग़्ज़, कीना, हसद इस कदर हद तक बढ़ गया कि जयचंद ने अपने भाई के खिलाफ मोहम्मद गोरी को दावत दी, तू इधर आ, हिंदुस्तान पर हमला कर। आज ये सुनना, ये तारीख कह रहा हूं मैं, मोहम्मद गोरी खुद नहीं आया, ये सुनना सारे, मोहम्मद गोरी खुद नहीं आया, उसको जय सिंह ने दावत दी, तू आ और हिंदुस्तान पर हमला कर। और मुझे बेवकूफ ना होता भाई के साथ लड़ाई, तो उसको उधर बुलाने की क्या जरूरत थी। एक सवाल की बात है, भाई के साथ लड़ाई थी और भाई की लड़ाई को उसने क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी जो है पहला हिंदुस्तान पर जो काबिज हुआ मुगल बादशाह, वो वहां से आया। और फिर देखिए क्या होता है, मुल्क 700 साल मुगलिया बादशाहों ने 700 साल हुकूमत किया है हिंदुस्तान पर। मुगल बादशाहों ने, जल्दी तो नहीं, मुगल बादशाहों ने 700 साल हुकूमत हिंदुस्तान पर की, किसकी वजह से, जयचंद की वजह से। एक सवाल एक, पहला जो हिंदुस्तान हमारा गुलाम हुआ, मोहम्मद गोरी को बुलाया गया, मोहम्मद गोरी ने हमला किया और जय सिंह को गिरफ्तार कर दिया। क्या गिरफ्तार करके मुल्क जो है उसको कब्जा कर गया और उसको मार दिया गया बेचारे को। इस कदर हद तक था कि जयचंद अपने भाई के खिलाफ मोहम्मद गोरी को पैगाम और खतूत भेजे और कहा कि वो आकर हिंदुस्तान पर हमला करे। ये बज़ाहिर एक छोटी बात थी, उसने कहा ये छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक छोटी सी बात थी। लेकिन फिर वो जब आए, गोरी शोरी आए, गोरी गजनवी पजनवी सारे आए, लास्ट तक बहादुर शाह जफर तक बेड़ा गर्क हुआ। 700 साल तक हिंदुस्तान पर मुसलमान काबिज रहे, 700 साल तक। अब देखिए आगे क्या होता, 700 साल हो रहे। अब उस वक्त देखिए एक बात उन्होंने की मुगलिया ने, ये बड़ा कमाल है, उन्होंने बहुत सी सराएं, किले, मसाजिद, मदारिस नहीं बनाए, बदनसीबी है। मैंने एक मजमून लिखा, अगर उस वक्त मुसलमान ना, ये अकबर मुगल बादशाह मुसलमानों को सिर्फ 10, 20, 50, 100 स्कूल खोल देते, कॉलेज खोल देते, आज हिंदुस्तान में सारे साइंटिस्ट होते, मुस्लिम कौम में साइंटिस्ट होते। एक अबुल कलाम नहीं होता, आज हजारों सैकड़ों अबुल कलाम पैदा होते। लेकिन उन्होंने खोले बनाए, सराइयाँ बनाई, किले बनाए, मसाजिद बनाई। आज जो बाबरी मस्जिद बाद में हमारे लिए फितरा बन गई, उन्होंने ये किया। 700 साल ताजमहल जैसी आपको बताइए, जिसको दुनिया देखने आती है। अब सुनिए, ये पहली चीज है, ये बज़ाहिर एक मामूली वाक़ा था, लेकिन उसने कौम को जलालत के गड्ढे में फेंक दिया। किसने? जयचंद ने जलालत के गड्ढे में फेंक दिया। इस तरह जयचंद को मालूम ना था कि वो अपने वतन के लिए सदियों की गुलामी का सामान कर रहा है। ये तारीखी वाक़ा, मैं घर से नहीं कह रहा हूं। आगे है, ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो आज मुल्क हिंदुस्तान की तारीख, जोग्राफिया और नक्शा कुछ और ही होता। जितने भी हमारे हिंदुस्तानी थे उसके हाथ में रहता, वो तरक्की जरूर करते, वो कुछ और करते। आगे सुनिए, इसी तरह अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया,
इस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान में ताजिर की हैसियत से आए, फिर यहाँ के रहने वाले लोगों के और मुगल खानदान के नफाक इंतशार से फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, जो 150 साल तक काबिज रहे। अंग्रेजों ने एक लूट खसूट और कर दी, जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात हमारे हिंदुस्तान में थे वो छीन के ले गए बेचारे। वो जो मुगल ने ताजमहल में लगाए थे वो भी निकाल के ले गए। उन्होंने तो लटेरी बात की, चोरों की बात की, उन्हें गुंडा राज किया, उन्हें इस तरह से मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर यही हिंदुस्तानी बेचारे जो 10 लाख 15 लाख लोग 1857 से, ये सुन लीजिए, ये भी सुन लिए, पहली नहीं, ये 1947 में नहीं, महात्मा गांधी ने खत्म की, 1857 से जंग शुरू होगी फिर अंग्रेज के खिलाफ, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। 1947 में ये जंग खत्म हुई। अंग्रेज ने कहा अब इस कौम के साथ कोई चारा नहीं है, लेकिन एक काम कर गया, जाते जाते हमारे एक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके चला गया, और जिसके हम भुगत रहे हैं, कहां क़यामत तक भुगते रहेंगे। ये तारीखी वाक़े हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इनको सुनेंगे। मुझे बहुत ये बड़ा लंबा है, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा ये सुन लीजिए। फिर साइयों भाइयों दोस्तों साथियों, ताली 2 हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से बजी? वकील साहब आप बताइए, देखिए एक हाथ से बजी, अगर एक हाथ से बजती है ताली आवाज नहीं आएगी। ताली एक हाथ से मारोगे आवाज, जब 2 हाथ से बजोगे तो आवाज आएगी। भाई हिंदू कौम जो भी हमारी है वो मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में है। रमाना मूर्ति जी आपका मैसेज यही होना चाहिए, मेजॉरिटी में है, इसको माइनॉरिटी की हिफाजत करनी है। यहां सिख हैं, यहां ईसाई हैं, यहां बुद्धिस्ट हैं, यहां जैनिज हैं, यहां ये सारे हैं, इन सबको हिफाजत करनी। और फिर क्या करना है, हम दोनों को इकट्ठे होकर इस मुल्क की हिफाजत करना। मुल्क हमारा है, ये हमारा रहेगा। जिस तरह मुगल चला गया दरबदर होकर, यहां से जय सिंह ने वो बुलाए थे, मुगल चला गया बर्बाद होकर, अंग्रेज चला गया, लेकिन हम हिंदुस्तानी कौम जो है और ये हिंदुस्तान हमारे पास है, ये रहेगा। उसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपस में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें, मोहब्बत रखें, भाईचारा रखें, एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे के साथ जंग न छेड़ें, मोहब्बत और यगानत का और मोहब्बत का पैगाम दें। जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। और खासकर ये जो सियासी लोग जो हैं, जो हमारी इस कौम का शिराजा बिखार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। मैंने एक बार मोदी जी को खत लिखा था, मैंने लिखा था उस वक्त शायद 22% के 29% वोट लिए थे उन्होंने, 29%। मैंने लिखा सर 29% वोट आपने लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप 100% के हैं, वोट मिला 29%, इसका मतलब 70% ने वोट मोदी को नहीं दिया, बाकी पार्टियां भी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 100% के हैं। हमें वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो 100% की हिफाजत करे, हमें वो मिनिस्टर चाहिए जो 100% का गुलाम हो, हमें वो लोग चाहिए जो कौम के बगैर रंग नस्ल मजहब मिल्लत इनकी हिफाजत करे। उसके लिए आप लोगों के अंदर जब यह इत्तेहाद आएगा, इत्तेफाक आएगा, मोहब्बत आएगी, भाईचारा आएगा हमारे हाँ, एक और बात जो मुझे यहाँ कहनी है, गांधी जी की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। मैं 12th को पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, वहाँ सब्जेक्ट मैंने एजुकेशन रखा, मैं उनको पढ़ाता हूँ। गांधी जी ने एजुकेशन के अंदर एक बात कही है, जाकिर हुसैन साहब ने भी कही है, गांधी ने भी कही है, अल्लामा इकबाल ने भी कही है। उन्होंने कहा रियलिटी में जिसको मजहबी एजुकेशन सही होगी, रिलीजियस एजुकेशन सही होगी, वो स्पिरिचुअलिटी भी सीखेगा। शबीर साहब आप जानते होंगे, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आएगी। और जब रिलीजियस सही आया, स्पिरिचुअलिटी सही आई, वो इंसान जो है कभी मुल्क का दुश्मन, कौम का दुश्मन नहीं बन सकता। और यही एक कमी है हिंदुइज्म में भी। जो अच्छे हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे मजहबी स्कॉलर हैं, जो मजहब के अंदर गए हैं, जिन्होंने दुनिया को पढ़ा, दीन को पढ़ा, उनकी तरफ से कोई भी कभी जिंदगी में मैंने नहीं सुना किसी ने हिंदुइज्म की बात कही है। और इसी तरह जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलवी हमारों से अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला बचाए, मौलवी हमारे से अल्लाह बचाए,
मौलवी उन्हें वक्त गुजारा इधर उधर करके लगा देते, ये वक्त गुजारने के लिए करते। जो मजहबी स्कॉलर हैं और सुपरस्टिशन के जो मानने वाले हैं, जब ये दोनों कौमें पैदा होंगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा सदियों तक तरक्की करता रहेगा और ऐसे आते रहेंगे। वो कहा इकबाल ने, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। और एक जगह और कहता है, ये हमारे मांत बैठे हैं थोड़ी, उन्होंने कहा शक्ति भी शांति भी, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो हमें ऐसा बनना है भाई, इसके लिए मेहनत करनी है भाई, इसके लिए तालीम होना जरूरी है भाई। मैं खास कर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहूंगा, तालीम होना जरूरी है। जब हम तालीम लेंगे हम वाकई राइल बन जाएंगे, हिंदू भी बनेंगे, मुसलमान भी बनेंगे। आज के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम तालीम की तरफ तवज्जो दें और हम कौमी एकता को, कौमी इत्तेहाद को आगे बढ़ावा दें। और एक वक्त आए हम सारे मिलकर रमाना मूर्ति जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएं। क्या रमाना मूर्ति जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएं? वो कब बनेगा, कब बनेगा? जब हम सच्चे होंगे, जब हम सच्चे आशिक होंगे। इस तरह नहीं बनेगा, बातों से नहीं, बातों से कभी नहीं बनती। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अब तंग आ गए होंगे मेरा सुन के बातें, मुझे माफ करेंगे, मैंने बहुत सी कड़वी बातें कही होंगी, बहुत सी सख्त बातें कही है, ये मेरी फितरत है। बड़े बड़े लोग बैठे होते, मैं सच कहता हूं। एक बार हमारी स्टेट रिश्वत में तीसरे नंबर पर थी, मैंने फारूक अब्दुल्ला को रिजाइन दो। अभी फारूक अब्दुल्ला तकरीर कर रहा था, मैंने कहा रिजाइन दो इस कुर्सी से। मैं क्या 90% 80% हमारी मेजॉरिटी मुसलमानों की है जम्मू कश्मीर में, और करप्शन में तीसरे नंबर पर, आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक ही नहीं है, आपको रिजाइन देना चाहिए। तो सच कहता हूं, ये बुरा लगता है। मुझे उम्मीद है आप आज के दिन मुझे माफ करेंगे, लेकिन मुझे याद भी रखेंगे मैंने वो बातें कही हैं जिनको आप छिपाना चाहते थे, जिनको जाहिर नहीं करना चाहते थे, मैंने जाहिर कर दिया। और मैं इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे मिलूंगा कि आप तमाम लोग जो हैं एक कौमी इत्तेहाद, कौमी परचम, एकता, पिछले दिनों और भी पिछले साल सुना होगा आपने, वाक़ा हो गया। मोदी जी ने कहा झंडे घरों पर लगा दो, झंडे हर घर पर लगाओ। भाई झंडे घरों से क्या करो? अगर मेरे दिल में मोहब्बत झंडे की नहीं है, उस घर पर लगाने से क्या बनेगा? तौहीन होती है झंडे की। झंडा मुल्क का सबसे बड़ा ऊंचा निशान है। दुनिया के जब 400 ममालिक इकट्ठे होते हैं उस वक्त इंडिया का झंडा होगा, ये हमारे इंडिया की पहचान है। और उसने कहा घर घर लगाओ, लोगों ने उनको तोड़ा, पता नहीं गिलास में डाला, क्या किया क्या नहीं किया। हमारा झंडा यहां से निकलना चाहिए, इस झंडे की कदर दिल में होनी चाहिए। जब दिल में कदर झंडे की होगी तो सब कुछ हो जाता। हमने वो कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे लिए भी दुआ करें, कभी आते रहें आपसे खंदा पेशानी से, कभी कुछ करते रहें आपसे, और इसी बहाने मुलाकात करते हैं। वस्सलाम, थैंक यू, शुक्रिया। मैं आखिर में रमाना मूर्ति जी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ही इज़ अ रियलिटी ही इज़ अ मैन ऑफ जस्टिस, मैन ऑफ सो मेनी क्वालिटी, आई कांट एक्सप्लेन दिस। तो इन्होंने भी मुझे ये एजाज़ दिया, यहाँ मेरा नाम चढ़ाया। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस कि आई विल पुट अप इन दिस बैनर। जहाँ नवाब साहब जैसे बड़े कीमती लोग इस पर चढ़े, मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं मेरे लिए है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर ज़मीन पर चलता है, वो ज़मीन पर सच्चाई को ढूंढता है,
वो वहाँ से ढूंढता कि इखलाक कहाँ से मिलेगा, सच्चाई कहाँ से मिलेगी, मोहब्बत कहाँ से मिलेगी, वहाँ पहुँचता। पिछले दिनों में डीसी था हमारा, डीएम, उसको मैं चढ़ा अच्छी तरह से कि डीसी साहब, मोदी जी हमारे कामों को देखने के लिए नहीं आएंगे, मोदी ने आपको रखा, आप क्या करते हैं और आप रिश्वत खा रहे हैं। कहता साबित करो साहब। मैं कहा साबित क्या, साबित ही साबित। तो खैर, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इकट्ठे हुआ करेंगे। आइंदा भी हो सकता है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत भी आ सकती है। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक दफ़ा फिर तमाम से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई तलख काम किया, उसकी माफ़ी। शुक्रिया, वस्सलाम। మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089.